खुदावंद यीशु मसीह के पाक और अजीम नाम में आप तमाम कलाम सिद्दीक़ देखने वालों की खिदमत में मैं पास्टर जावेद असलम सलाम पेश करता हूँ और आप लोगों का नहायत मशकूर हूँ जो आप इस चैनल को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। मैं आप तमाम देखने और सुनने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आज एक पैगाम जो है वो यीशु मसीह की पैदाइश ही के ताल्लुक़ से ऐसे 4 गीत हैं जो लूका रसूल की इंजील में लिखे गए हैं और ये 4 जो गीत हैं इनका ताल्लुक़ भी यीशु मसीह की पैदाइश से ही है और इन गीतों के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरी पाई जाती है। इन गीतों के अंदर एक शादमानी पाई जाती है और ये 4 गीत हैं जो यीशु मसीह की पैदाइश के मौका पर गाए गए हैं और उनका ज़िक्र उन 4 में से आज मैं आपकी खिदमत में मुकद्दसा मरियम के गीत का जो है वो ज़िक्र करूँगा। यीशु मसीह की पैदाइश से 6 महीने पहले ज़िक्रिया काहिन जो यूहन्ना नबी का बाप था, यूहन्ना नबी की पैदाइश के मौका पर जब 8 दिन हुए और जब उसका खतना किया गया और उसका नाम यूहन्ना रखा गया, उसके बाप ने तख्ती मंगवा कर उस पर लिखा था। उससे पहले वो 9 महीने तक बिल्कुल बोल नहीं सका था, उसका मुंह जो है वो बंद था, ज़ुबान बोल नहीं सकती थी। लेकिन जैसे ही उसने यूहन्ना का नाम लिख कर दिया और उसकी ज़ुबान खुल गई और लिखा है कि वो खुदा की हम्द करने लगा और आगे पूरा एक गीत है जो ज़िक्रिया ने निजात के ताल्लुक़ से गाया है। क्रिसमस एक उम्मीद का नाम है, क्रिसमस सताइश का दिन है, क्रिसमस वर्शिप का दिन है और अफसोस है कि बहुत सारे लोग जो इस दिन को सिर्फ डेकोरेट करते हैं, अपने घरों को इस दिन के मौका पर डेकोरेट करते हैं, रंग रोगन करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े भी पहने जाते हैं और रंग रोगन करके डेकोरेशन करके चर्चिस को भी सजाया जाता है, घरों को भी सजाया जाता है। ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, खूब धूमधाम के साथ इसको सेलिब्रेट कीजिए, सजाइए। लेकिन असल बात को अगर हमने इग्नोर कर दिया, क्रिसमस के हकीकी मैसेज को, हकीकी पैगाम को अगर हमने नज़रअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया, तो फिर हमारा ये क्रिसमस सेलिब्रेशन जो है वो बिल्कुल बेकार है। इन्होंने जो गीत गाए हैं, ज़िक्रिया काहिन उसमें निजात का जिक्र करता है। यूहन्ना की पैदाइश के मौका पर खुदा की हम्द करता है कि तूने हमें छुड़ाया, तूने हमें निजात का बंदोबस्त किया है और ये 6 महीने पहले गाया गया। फिर यीशु मसीह की पैदाइश के मौका पर फरिश्ते आए और वो खुदा की हम्द कर रहे थे। कब? यीशु मसीह की पैदाइश के मौका पर। और फिर जब यीशु मसीह को हैकल में लाया गया, जब खतना किया गया और यीशु नाम रखा गया, उस वक़्त बुजुर्ग शमाउन ने भी एक गीत गाया था और वो गीत ये था, उसमें भी ये जिक्र था, मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। क्रिसमस निजात का दिन है, क्रिसमस निजात के पैगाम को लेकर आया है। फरिश्तों ने भी चरवाहों को यही पैगाम दिया था, आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है। मैं जिक्र करने लगा मुकद्दसा मरियम के गीत का। मुकद्दसा मरियम कितनी मुबारक औरत है। यहूदी शादियों में, यहूदी जब अपने बच्चों की शादियां करते थे तो वो लड़कियों की या लड़कों की 16 से 18 और 20 इसी के दरमियान में एज होती थी। इससे ज़्यादा अगर एज हो जाती थी तो उनके नज़दीक बड़ा बुरा माना जाता था। इस बात को, इस उम्र में शादियां की जाती थी और मुकद्दसा मरियम की उम्र भी 16 से 18 के बीच में ही थी। लेकिन खुदा की रास्तबाज बंदी, खुदा की ईमानदार बंदी, खुदा पर भरोसा करने वाली इस एज के अंदर, हमारे यहाँ तो लोग बूढ़े हो जाते हैं, उन्हें खुदा के कलाम का पता ही नहीं होता और छोटी छोटी बातों का ही उन्हें इल्म नहीं होता। लेकिन कितनी मुबारक है ये मुकद्दसा मरियम, कितनी मुबारक है कि इस उम्र के हिस्से में खुदा के कलाम को कितना गहरा जानती है, उसकी निगाह कलाम के ऊपर कितनी गहरी लगी हुई है। जब फरिश्ता ने मुकद्दसा मरियम को सलाम किया और उसने कहा कि तेरे बेटा होगा, ये बड़ी हैरान कुन बात थी, क्योंकि मुकद्दसा मरियम एक कंवारी थी
اور یہ غیر فطری طور پر تھا کہ کنواری جو ہے اس سے بیٹا پیدا ہو جائے۔ تو مقدسہ مریم حیران ہوئی، کہہ رہی یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ تو فرشتہ نے کہا یہ خدا کی طرف سے ہوگا، خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، خدا کا رحم تجھ پر ہوا ہے، خدا نے تجھے چن لیا ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے۔ اوہو! اور مقدسہ مریم نے تھوڑی دیر تک یہ سوچا کہ یہ تو غیر فطری کلام ہے، یہ ایسا فطرت میں تو نہیں ہے، کیونکہ اس کی منگنی ہوئی تھی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ کیسے اس نے قبول کر لیا؟ میں آج یہی پیغام ہے، یہ کرسمس قبولیت کا دن ہے، قبولیت کا موقع ہے، اور اگر کسی نے قبول ہی نہیں نہ کیا تو پھر اس کا کرسمس بیکار ہے۔ کرسمس یا عید جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خوشی کرنا، خوشی کا دن، اور بغیر نجات کے خوشی، بغیر گناہوں سے مخلصی کے خوشی ہو ہی نہیں سکتی۔ غلامی میں کوئی خوشی سیلیبریٹ نہیں کر سکتا، غلامی میں کوئی خوشی نہیں منا سکتا۔ سو کلام میں لکھا ہوا یوحنا رسول کی انجیل میں، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں، یعنی خدا نے انہیں جنہوں نے قبول کیا خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا ہے۔ مقدسہ مریم نے کیا قبول کر لیا ہے؟ مقدسہ مریم نے قبول کر لیا ہے، اس نے کہا تیرا بیٹا ہوگا اور وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اس نے خدا کے بیٹے کو قبول کر لیا ہے، اس نے خدا کے بیٹے کو منجی قبول کر لیا ہے، اور اس کے گیت کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اس گیت کو پڑھنے لگا ہوں، سنیے۔ 39ویں آیت ہے پہلے باب کی۔ انہی دنوں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودا کے ایک شہر کو گئی، اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الیشبا کو سلام کیا۔ اور جو ہی الیشبا نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا، اور الیشبا روح القدس سے بھر گئی، اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک، اور تیرے رحم کا پھل مبارک ہے، اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی ہے۔ کیا بید کھل رہے ہیں، کیا بید کھل رہے ہیں! روحانی اپروچ، روح القدس، الیشبا روح القدس سے بھر گئی، اور اسے کس نے سکھایا کہ خداوند کی ماں ہے، خداوند اس سے پیدا ہونے کو ہے؟ ابھی تو فرشتہ نے اسے پیغام دیا تھا، وہ جیسی آئی اور الیشبا نے بولنا شروع کر دیا، اس پر بید کھل گیا۔ الیشبا روح القدس سے بھر گئی، جس پر روح القدس نازل ہوتا ہے اس کے اندر گہرے بید کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ روح القدس سے بھر گئی اور کہنے لگی میرے خداوند کی ماں، مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہو گیا کہ میرے گھر میں آئی ہے؟ سو کہنے لگی 44ویں آیت، کیونکہ دیکھ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی، بچہ مارے خوشی کے رحم میں اچھل پڑا، اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی، مبارک ہے وہ جو ایمان لائی، کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اس سے کہی گئی تھی وہ پوری ہوں گی۔ پھر مریم نے کہا، کیسے کلام سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، یہ غیر فطری ہے۔ وہ بڑھاپے میں اسے 6 مہینے ہو چکے ہیں۔ کتنا عظیم خدا ہے، قادر خدا ہے۔ الیشبا بڑھاپے کے اندر بیٹا جننے کو ہے، اس کو خوشخبری دی گئی تھی، وہ یوحنا کو جننے کو ہے جو خداوند کی راہ تیار کرنے والا ہے، اور یہاں خداوند کی ماں اس کے گھر میں جاتی ہے جس کی راہ تیار کرنے وہ جو ہے آیا ہے۔ اور مقدسہ مریم بھی روح القدس سے بھر گئی، اور مقدسہ مریم کیا کہنے لگی؟ نبوتی کلام ہے یہ جی۔ 46ویں آیت، پھر مریم نے کہا میری جان خداوند کی بڑھائی کرتی ہے، اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی۔ کیا منجی خدا؟ ابھی اسے خوشخبری ملی ہے، اور وہ اپنی رشتہ دار الیشبا کے پاس چلی گئی، اور جس کی خوشخبری پائی ہے، جس کو قبول کیا ہے، کیا کہنے لگی؟ میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی ہے، میرا خدا چھڑانے والا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا ہے؟ یہ باتیں کیسی ہو رہی ہیں؟ کیونکہ یہ کلام کو ماننے والے لوگ ہیں، کلام کو دل میں رکھنے والے ہیں، کیونکہ یہ گزشتہ نبیوں کا کلام انہیں یاد تھا۔ اور یہاں مریم نے اگر قبول کر لیا ہے، حالانکہ حالات، دنیا کیا کہے گی، رخصتی ہوئی نہیں، اور اس کے بیٹا ہوا، دنیا لان تان کرے گی، دنیا اسے برا بھلا کہے گی، اور کیا کچھ نہیں کہے گی، پر دنیا کیا کہے گی اسے اس کی فکر نہیں ہے۔ اسے یہ فکر ہے، اس کے دل میں تو یہ ہے کہ خدا کا کلام اسے کیا کہتا ہے۔ خدا کے کلام نے کہا ہوگا،
تیرے ایسا ہی ہوگا، یہ خدا کی طرف سے ہوگا۔ اور اس نے کہا آمین، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو جیسا فرشتہ نے فرمایا ہے، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو جیسا تو کہہ رہا ہے۔ کیونکہ انہیں کلام یاد تھا، یسایہ نبی کے صحیفہ میں فرمایا جا چکا تھا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی، اور اسے کلام یاد تھا۔ جب اس کنواری کو یہ پیغام دیا گیا، تھوڑی دیر کے لیے اس نے جریا کی، لیکن جب اسے کہا گا خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوگا تو یقیناً اسے کلام یاد آیا ہوگا، وہ کلام جو یسایہ نبی نے فرمایا تھا کہ کنواری حاملہ ہوگی۔ اس نے کہا آمین، میں قبول کرتی ہوں، اور جیسے ہی اس نے کلام کو قبول کیا ہے تو پھر اس کے لیے ویسا ہو گیا ہے۔ کہنے لگی میری جان، میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی، اور دیکھ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے، کیونکہ اس قادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور اس کا نام پاک ہے، اور اس کا رحم ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں پشت در پشت رہتا ہے۔ یہ ہے کلام۔ پست حالی، وہ جانتی تھی ہم تو ایک عام سے لوگ ہیں، وہ جانتی تھی ہم تو غریب سے لوگ ہیں، اور میرا جس کے ساتھ رشتہ ہوا ہے وہ بھی کوئی بہت اچھے پیشے والا آدمی نہیں ہے۔ یوسف ایک بڑھائی تھا، کارپینٹر تھا، یہ کوئی بہت اونچا پیشہ نہیں تھا، یہ تو عام سے لوگ تھے، اور انہوں نے تو عام سے لوگ تو سوچتے بھی نہیں کہ ان کے ساتھ کچھ بہت بڑا ہو جائے گا۔ اور یہاں پر ایک ایسا گھرانہ جو بالکل دنیا کی نظر میں ایک عام سے پیشے والا گھرانہ ہوگا، عام سے لوگ ہوں گے، وہ پست سا لوگوں کی، پیسے والوں کی نظر میں پست گھرانہ ہوگا، پر خدا نے اس پر نظر کی، اور وہ اقرار کرتی ہے کہ تو نے ہماری پست حالی پر نظر کی ہے۔ یہ خدا ہے جس کی نگاہ روپے پیسے پر نہیں ہوتی ہے کہ جس کے پاس روپیہ زیادہ ہے یا جو روپیہ زیادہ دیتا ہے خدا کی نظر میں وہ بلا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، خدا کی نظر میں وہ بلا ہے۔ خدا کا رحم اور فضل ان پر جاری ہوتا ہے، خدا کی برکتیں ان پر نچھاور ہوتی ہیں جو خدا کے کلام پر آمین کرتے ہیں۔ مقدسہ مریم نے ناممکن کلام کو قبول کیا ہے، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے قبول کر لیا ہے۔ کیا قبول کیا؟ اس نے بیٹا قبول کر لیا ہے، اور اسے کہا گیا تو مبارک ہے۔ اس نے اپنی ذلت کا ذکر نہیں کیا کہ میرے لیے تو ذلت ہوگی، دنیا کیا کہے گی، بلکہ اس کے منہ سے کیا نکلا؟ نبوتی کلام۔ گیت دیکھیے کیسی ورشپ کر رہی ہے کہ میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی، دیکھ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے۔ ایک کنواری بیٹا جن رہی ہے اور کہہ یہ رہی ہے کہ دنیا مجھ پر تانے نہیں کسے گی، دنیا مجھ پر لان تان نہیں کرے گی، بلکہ اپنے لیے کیا کہہ رہی ہے کہ دنیا مجھے مبارک کہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے خدا کے کلام کو قبول کیا ہے۔ جو خدا کے کلام کو قبول کرتے ہیں، خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، خدا انہیں شرمندہ نہیں ہونے دیتا، ان کی رسوائی نہیں ہونے دیتا، بلکہ خدا ان کی ذلت کو عزت کے اندر بدل دیتا ہے۔ یہ ہے مقدسہ مریم کا گیت جو اس نے گایا، اور گا کہہ رہی ہے منجی خدا کی تعریف کر رہی ہے۔ کرسمس کا دن ورشپ کا دن ہے، کرسمس کا دن شکر گزاری کا دن ہے۔ یہ شکر گزار ہے کہ تو نے اپنی بندی کی پست حالی پر نگاہ کی ہے، کسی امیر کے گھر کو نہیں چنا ہے۔ خدا ہمیں اپنے روپے پیسے کی بنا پر قبول نہیں کرتا۔ ہم دائیے کے دیتے ہیں اس لیے خدا نے قبول نہیں کیا، ہم چرچ کے اندر بہت کچھ دیتے ہیں اس لیے قبول نہیں کیا، ہم ریاضتیں کرتے ہیں اس لیے قبول نہیں کیا، ہم بہت کچھ کرتے ہیں، ورشپ کرواتے ہیں، کوائر لیڈر ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، اس کی بنا پر خدا نے ہمیں قبول نہیں کیا۔ خدا نے ہمیں اگر قبول کیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے بیٹے کو قبول کیا ہے۔ مقدسہ مریم نے اس کے بیٹے کو قبول کیا ہے، اور اس لیے اس کو خدا نے اسے زمین سے اٹھایا اور آسمانوں تک سر بلند کیا ہے۔ رہتی دنیا تک جب دنیا مسیح کا ذکر کرے گی، جب یہ کرسمس سیلیبریٹ کیے جائیں گے، اور یسوع مسیح کا ہی نہیں، یہاں مقدسہ مریم کا بھی ذکر کیا جائے گا جس کے ایمان کی دنیا تعریف کرے گی۔ مبارک ہے وہ جو ایمان لائی ان باتوں پر، مبارک ہے وہ جو ایمان لائی، یہ الیشبہ کہنے لگی اس کے حق میں۔ آؤ اس کرسمس کو، حقیقی کرسمس، میرا مطلب یہ ہے کہ اس کو نجات کا دن مانے کہ منجی پیدا ہوا ہے، اور ہمیں گناہ سے چھڑانے والا آ گیا ہے، رہا کرنے والا آ گیا ہے،
تب حقیقی عید ہوگی۔ اگر اس عید کو، اس کرسمس کو لوگ بہت سارے، میں نوجوانوں سے بھی اپیل کروں گا، ایسے لوگوں سے جو پہلے سے ہی شراب کی محفلیں سجاتے ہیں، وہ شراب کا بندوبست کرتے ہیں اور چھڑائے جانے کی عید کو بھی گناہ کے ساتھ مناتے ہیں، یہ سیلیبریشن نہیں، یہ تو آپ غلامی ہی کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کرسمس کا پیغام یہ ہے کہ آج ہمیں غلامی سے، یعنی گناہ کی غلامی سے چھڑانے والا آ گیا ہے، تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔